नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमाज तरावीह सहाबा कराम का तरीका ये होता था कि हर 2 रकत के बाद थोड़ा सा जैसे सांस लेते हैं, जरा सा, उसकी कोई लिमिट नहीं बताई गई कि 1 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट। डिपेंड करता है कि आपके हालात क्या हैं। अगर आपके पास वक्त ज्यादा है तो ज्यादा टाइम ले लीजिए, और अगर वक्त कम है, और चूंकि खवातीन का खासतौर पर मसला ये होता है कि घरों से निकल कर आती, अगर बहुत लंबे लंबे बीच में वक्फे किए जाएं और लंबे लंबे प्रोग्राम रखे जाएं तो उसमें अकेला रातों को निकलना उनके लिए मायूब है। यानी इस तरह रोजाना घरों में आधी रात को पहुंचना, तो उस सूरत में यह है कि जितना जल्दी इंसान फिर कर सके। यानी ये तरवीह जो है या ये आराम जो है ये फर्ज नहीं है, ये एक सहाबा कराम का तर्ज अमल है जिसकी पैरवी की जानी चाहिए, लेकिन हालात के मुताबिक। इसी तरह मसलन आप तालिब इल्म है, आपको कुछ पढ़ना है, तो उस सूरत में भी ये कि आप बहुत लंबे वक्फे बीच में नहीं ला सकते, लेकिन हर 2 रकत के बाद जो मसनून अस्कार है, मसलन अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, ये 1 मिनट से भी कम में हो जाता है। तो कम से कम इतना जरूर किया करें। ये नहीं कि आप बैठे हैं, सलाम फेरा और फट खड़े होकर अल्लाह अकबर कर दी जैसे अमूमन हमारी मस्जिदों में होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ एक आम रवाज है, वो 4 रकतों के बाद एक तस्बीह पढ़ते हैं। वो तस्बीह जो साबित नहीं है, मसनून नहीं है, लेकिन एक अच्छी दुआ है, मगर बाकायदगी से उस चीज को पढ़ना दुरुस्त नहीं, क्योंकि अल्लाह का जिक्र जो है किसी भी अल्फाज में किया जा सकता है, लेकिन मसनून चीजें ज्यादा बेहतर है। बाब फज़ल मन क़ाम रमज़ान, बाब रमजान में क़याम की फजीलत। हद्दसना यहया इब्न बुकैर हद्दसना लैस अन उक़ैल अन इब्न शिहाब क़ाल अख़बरनी अबू सलमा अन्न अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लिरमज़ान। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना जो रमज़ान के बारे में फरमा रहे थे, यानी रमज़ान की फजीलत के बारे में, कि मन क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन, कि जिसने उसमें क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। यहाँ तक़द्दम का लफ्ज़ आया है, हम उसमें पिछला कहते हैं, हालांकि इसका असली मतलब यह है जो पहले हो चुके, कदम आगे जाने को कहते हैं, यानी जो आगे हो चुके यानी पहले हो चुके। तो ये क़याम जो है ये रमज़ान का, इसी का नाम तरावीह है। अगर रमज़ान के अंदर ये क़याम किया जाए, रमज़ान के अलावा किया जाए तो वो क्या है? सलातुल लैल। अगर सोकर आप उठते हैं तो वो क्या है? तहज्जुद। और अगर आप वैसे ही यानी सोए नहीं हैं और आप पढ़ना चाहते हैं रात के वक्त कुछ नमाज, मसलन आपकी आदत है रात 10, 11, 12 बजे तक पढ़ना, उसके बाद आप सोना चाहते हैं, आप सोचते हैं अच्छा मैं 12 बजे सो रहा हूँ तो नहीं मेरा ख्याल कि तहज्जुद के लिए उठ सकूं, चले मैं 2-4 रकतें ही पढ़ लूं, वो जो आप पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा? क़यामुल लैल। इसी तरह तहज्जुद को भी क़यामुल लैल आप कह सकते हैं। क़यामुल लैल का मतलब है रात के वक्त क़याम करना। तहज्जुद हजदा से है जिसका मतलब है सो कर उठना। तो तरावीह अमूमन रात के पहले हिस्से में अदा की जाती है, इसलिए इसको तहज्जुद नहीं बोलते। अगर कोई शख्स पहले हिस्से में फर्ज पढ़कर सो गया है तो वो ऐसा कर सकता है, वो दोबारा उठने के बाद जो नवाफिल पढ़ेगा वो तहज्जुद होंगे और तरावीह की नियत भी होगी, क्योंकि तहज्जुद और तरावीह अलग अलग 2 नमाजों के नाम नहीं है, एक ही नमाज है दरअसल, जो किसी एक वक्त में भी अदा की जा सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज किया कि अब नवाफिल में कैद नहीं है, पाबंद नहीं है, कमी बेशी आप उसमें कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास वक्त है और कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ ले, लेकिन किसी ऐसी चीज की आदत बना लेना कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की नहीं और समझना कि इसके करने में ज्यादा सवाब है, तो वो आप अपने तरीके और अपनी सुन्नत को लोगों पे मुसल्लत कर रहे हैं या आप दीन के खुद शारे बन बैठे हैं, तो ये तरीका जो है वो दुरुस्त नहीं है। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ अखबरना मालिक अन इब्न शिहाब अन हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, कि जिसने रमजान की रातों में ईमान और एहतिसाब के साथ क़याम किया उसके पिछले सब गुनाह माफ हो जाएंगे। क़ाल इब्न शिहाब फ़तुव्फ़िय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फौत हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वन्नासु अला ज़ालिका, और लोग इसी चीज पर थे यानी क़याम किया करते थे। सुम्मा कानल अम्रु अला ज़ालिका फ़ी खिलाफत अबी बकर, और हजरत अबू बकर की खिलाफत में भी ऐसा होता रहा, यानी क़याम होता रहा, लेकिन वो कोई मुनज़्ज़म क़याम नहीं था। वो सदर मिन खिलाफत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, और हजरत उमर की खिलाफत के शुरू में, सदर पहला हिस्सा, सदर कहते हैं ना सीने को, तो जिस्म में सीना जो है वो ऊपर का हिस्सा है, इब्तिदा है,
یعنی ایک ابتدائی دور میں حضرت عمر کی خلافت میں بھی ایسا ہی تھا. یعنی کیا تھا کہ لوگ قیام تو کرتے تھے، کوئی انفرادی طور پہ کر لیتا، کوئی مل کے کر لیتے، یعنی لوگ اپنے اپنے طریقے پہ کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کرتے ہی نہیں تھے، کیونکہ اس میں بھی بڑا اجر اور ثواب ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہوتا تھا. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ نکلا. کون نکلا؟ عبد الرحمن بن لیلتاً ایک رات کو، فی رمضان رمضان میں. کہاں نکلا؟ الی المسجد مسجد کی طرف. فاذا الناس تو دیکھا کہ لوگ اوزاع بٹے ہوئے ہیں. توزیع وضع کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا. متفرقون مختلف ہیں، یعنی کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے. اب سب مسجد میں آ کے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ عموماً جب فرض ہو جاتے ہیں تو سنتیں سب کیا کرتے ہیں؟ اپنی اپنی پڑھتے ہیں. تو رمضان میں چونکہ قیام کا ثواب تھا، لہٰذا صحابہ کرام قیام تو کرتے، لیکن کوئی کہیں کر رہا ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے، تو وہ ساری مسجد یعنی بکھری ہوئی ہے. یصلی الرجل لنفسہ، کیا حال تھا کہ کوئی شخص ایسا ہوتا کہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا، لنفسہ اپنی ہی آپ کو پڑھا رہا ہوتا. مطلب یہ ویصلی الرجل فیصلی بصلاۃ الرہط، اور کچھ لوگ ایسے نماز پڑھتے کہ جن کے ساتھ مزید کچھ اور لوگ بھی نماز پڑھتے. رہط کا مطلب ہوتا ہے جو 10 تک ہوں گروپ. فقال عمر، تو حضرت عمر کہتے ہیں انی ارا، میں یہ دیکھ رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے، میں یہ اب سوچ رہا ہوں، لو جمعت ہؤلاء، کہ اگر میں جمع کر دوں ان سب لوگوں کو جو بکھرے بکھرے نماز پڑھ رہے ہیں، علی قارئ واحد، ایک قاری پر، لکان امثل، تو یہ زیادہ مثالی بات ہوگی، زیادہ اچھا ہوگا. ثم عزم، پھر آپ نے ٹھان لیا، ارادہ کر لیا. فجمعہم علی ابی بن کعب، تو ان سب کو جمع کر دیا ابی بن کعب پر. ابی بن کعب کون تھے؟ قرآن کے بہت جاننے والے. اور آیت الکرسی کی فضیلت میں ایک بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب نے کہا کہ آیت الکرسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو المنذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. تو یہ ابی بن کعب ہی تھے ابو المنذر. تو ابی بن کعب کے صرف قاری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن حفظ کیا ہوا تھا اور بہت اچھا خوبصورت پڑھتے تھے. خوبصورت تو پڑھتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ بہت عمدہ قرات تھی، بہت سمجھنے والے بھی تھے، قرآن کو جاننے والے تھے. لہٰذا انہوں نے سب میں بہتر پاتے ہوئے ان پر لوگوں کو اکٹھا کر لیا. ثم خرجت معه لیلۃ، کہتے پھر میں ایک رات آپ کے ساتھ نکلا. اخرى، ایک اور. والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، تو لوگ اپنے قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. قال عمر کہتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، کتنا اچھا طریقہ ہے یہ، کتنی اچھی ایجاد ہے یہ. واللتی ینامون عنہا، اور وہ لوگ جو سو رہے ہیں اس وقت، افضل من اللتی یقومون، زیادہ اچھے ہیں ان سے جو اس وقت قیام کر رہے ہیں. یرید آخر اللیل، آپ کا ارادہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں جو قیام کریں گے وہ زیادہ افضل ہے. وکان الناس یقومون اولہ، لیکن لوگ جو تھے وہ زیادہ تر رات کے پہلے حصے میں قیام کیا کرتے تھے. اس آخری حصے میں کچھ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے اس اختلاف کو جو الگ الگ طور پہ نماز پڑھنے کی شکل میں نظر آ رہا تھا، اس کو اکٹھا کر دیا کہ ایک ڈسپلن پیدا ہو. اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ثبوت موجود تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ رمضان میں 3 دن اس طرح نماز پڑھا کے یہ بتا دیا تھا کہ ایسے نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی آپ کے پاس وہ سنت موجود تھی، اگرچہ یہ سنت نہیں تھی کہ سارا ہی مہینہ اور سارے لوگ اسی وقت ہی آ کر پڑھیں، لیکن جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ سب اکٹھے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں دلیل موجود تھی. دوسری بات یہاں پر یہ نظر آتی ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. بدعت کا لفظ یہاں اصطلاحی طور پر استعمال نہیں ہوا، یہ لفظی معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی ایک لفظ استعمال کیا جیسے عام محاورے میں ہم ایک بات کہتے ہیں. یعنی یہاں بدعت سنت کے مقابلے میں نہیں آیا کہ وہ کہیں کہ اچھا سنت تو کچھ اور تھی اور میں نے یہ بدعت ایجاد کر دی. نہیں، ان کا یہاں پر مراد کیا ہے کہ میں نے ایک چیز کو منظم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خود کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا آپ نہیں کر سکتے تھے؟ بہتر تھا آپ خود کرتے تاکہ ہم بھی کرتے. ہاں، بہت اچھی بات تھی، لیکن آپ نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ لوگوں پر یہ چیز فرض ہو جائے گی، اور اگر فرض ہو گئی تو لوگ کر نہیں سکیں گے، ہمیشہ نہیں اس کو نبھا سکیں گے. اور ایک اور بات آپ دیکھیں کہ خواہ کتنا بھی ثواب ہو، اگر ساری چیزیں فرض کے درجے میں ہوتی، مثلا نماز ہے تو نماز میں فرض تو مختصر سے ہی ہیں، لیکن سنتیں ہیں، پھر نفل ہیں، پھر اور چیزیں، اگر ساری چیزیں جس طرح ہم نے 17 رکعتیں فرض کی ہوئی ہیں عشاء کی نماز میں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے ہاں اکثریت نماز ہی نہیں پڑھتی، اور خصوصاً عشاء کی نہیں پڑھتی. لیکن جن ملکوں میں اتنا شعور ہے کہ یہ 17 کی 17 فرض نہیں، وہاں لوگ پڑھ لیتے، خواہ فرض پڑھ کے کیوں نہ اٹھ جائیں.
نہیں وہ بھی پسندیدہ نہیں کہ صرف فرض پڑھیں، لیکن کم از کم فرض تو پڑھتے ہیں نا۔ ہمارے ہاں جن لوگوں نے سنت سے بھی بڑھ کے نوافل اور غیر موقدہ کو بھی موقدہ بنا کے اور فرض کے درجے میں لا کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو آپ آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ ایون رمضان میں بھی لوگوں کو توفیق بعض اوقات نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، تو گھبرا اٹھتے ہیں کہ اتنی لمبی کون پڑھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نوافل اور سنتوں کو فرض کے درجے میں مستقل طور پر لے آتے ہیں، یعنی وقتی طور پر کسی ڈسپلن یا کسی اس کے لیے تو اور بات ہے، لیکن مستقل طور پر لے آتے ہیں تو لوگوں کے حق میں جرم کرتے ہیں، ان کو گناہگار کرتے ہیں، اور اگر ریئیکشن زیادہ ہو تو وہ فرض بھی چھوڑ جائیں گے۔ اور ایسی سختی، اسی لیے وہ میں بار بار ایک جملہ دہراتی ہوں کہ ہمیں حرام کو حلال کرنے کا جس طرح اختیار نہیں، اسی طرح حلال کو بھی حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو چیزیں ہمیں رخصت دی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یہ بات پسند ہے کہ اس کی پابندیوں کو قبول کیا جائے، اسی طرح یہ بات بھی پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو بھی قبول کیا جائے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، یہ مومن پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو استعمال نہیں کرتا تو اس کے اوپر احد پہاڑ جتنا گناہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیا ہے؟ رخصت یہ تو نہیں لی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، جب آپ اس کو نبھا نہیں سکیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ فرض سے بھی جائیں گے، اور جب فرض قضا کریں گے تو آپ کے اوپر لازماً پھر گناہ لدے گا۔ اس لیے دین کے معاملے میں اس فرق کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور کل بھی آپ اس پہ بہت سی احادیث پڑھ چکے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے ساتھ ہی یہ بات بھی فرما دی کہ میں اگرچہ لوگوں کو ایک جماعت سے کروا رہا ہوں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا حکم ہے اور اسی وقت ہی سب کو نماز پڑھنا ہوگی، اور اسی وقت میں نماز پڑھنا ہی زیادہ افضل ہے۔ ساتھ ہی آپ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جو اس وقت سو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بہتر ہیں ان سے جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلے حصے میں سو گئے وہ صبح اٹھ کے پڑھیں گے، اور صبح اٹھ کے پڑھنا بہرحال رات کو سونے سے پہلے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس کے باوجود کہ انہوں نے جماعت بنا دی، لیکن لوگوں کو اجازت دی، رخصت دی کہ جو نہیں پڑھنا چاہتا اور الگ سے صبح تنہائی میں اپنے گھر میں یہ نفل پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اجازت، وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور لوگ کیا کرتے تھے؟ کان الناس، سہولت یہی تھی کیونکہ آسانی اس میں ہوتی ہے کہ سب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں۔ آپ دیکھیں کہ عام طور پر اکیلے آپ کو عشاء کی نماز بھی بھاری ہوتی ہوگی، لیکن رمضان میں تراویح بھی یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سب کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں تو وہ بڑی ہلکی ہو جاتی ہے نماز۔ جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نہ آپ کا وہ خشوع و خضوع بنے گا، نہ آپ اتنا قرآن سن سکتے ہیں، نہ آپ کے اندر وہ محبت اور وہ استقامت بھی نہیں آتی۔ اکیلے کام کرنے میں وہ استقامت نہیں آتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف لے جاتا ہے بندے کو۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ تو انفرادی طور پہ کر لو، لیکن یہ صرف آدھا دین ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب آجو دوسروں کے ساتھ ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ تو آدھا دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کرتا ہے، اور یہ اکیلے میں تو نہیں ہو سکتا۔ صبر جیسا کہ آپ جانتے کہ جمع رکھنا کسی کو کہ یہی کرو۔ مثال کے طور پر آپ اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اگر ایک دن کوئی نہیں آیا تو آپ کو فکر ہو رہی ہے اچھا کیوں نہیں آیا، آپ اس سے پوچھتے اچھا کیا بنا، تم بیمار ہو؟ اگر وہ بیمار ہے تو ٹھیک، آپ اس کی عادت کریں یا اس کی مدد کریں، اور اگر وہ تندرست ہے اور بلا وجہ صرف شیطان کے بہلانے پسلانے سے وہ نہیں پہنچا، آپ اس کو کھینچ لائیں۔ اس طرح ایک شخص جو صرف اپنی کسی ذاتی تھوڑی سی من گھڑت مجبوری کی وجہ سے، جو انسان کے نفس کی بعض اوقات خواہش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جب انسان ایک قدم پیچھے ہٹاتا ہے تو دوسرے پکڑ کے اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ وہ آپ نے مثال پڑھی ہوگی کیکڑے کی کہ وہ اگر ایک بار نکلنے لگتا ہے تو دوسرا پکڑ کے اس کو ٹوکری میں واپس لے آتا ہے۔ تو اکٹھا ہو کر پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، اسی لیے یہاں آخر میں لکھا ہے کان الناس یقومون اولہ۔ اور دوسری چونکہ مشکل یہ تھی کہ عموماً جب آپ خواہ کتنے بھی الارم لگ کے پاس سوئیں، آپ کو ہمیشہ ایک ڈر ضرور رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں اٹھ سکوں کہ نہ، ہمیشہ یہ خوف ہوتا ہے نا۔ اور بعض اوقات یہ سچ ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ رمضان میں ایک آدھ سحری تو ایسی ہوتی ہے کہ جو بغیر کھائے روزہ رکھا جاتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی، تو اس میں بہتر ہے کہ آنکھ نہ کھلے اور آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، تو آپ اول رات میں ہی پڑھ کے ثواب لے لیں، کیونکہ بخشش کا وعدہ ہے، اور رمضان میں بخشش تو کروانی ہے نا، پوری کوشش کرنی، پورا زور لگانا ہے کہ بخش دیے جائیں، کیونکہ اگر نہ بخشش کرا سکے تو الٹا اور مشکل پڑ جائے گی، زیادہ بڑی مصیبت ہے وہ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابی ابن کعب مردوں کی جماعت کراتے تھے اور تمیم الداری عورتوں کی جماعت کراتے تھے، جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی جماعت ایک مرد بھی کرا سکتا ہے، یعنی قرآن کا جو حافظ ہو وہ اگر اکیلا آگے کھڑا ہے اور پیچھے سب عورتیں ہیں تو ایسے میں نماز ہو جائے گی۔ یہ یہاں تو حدیث بخاری میں تو نہیں لکھی، لیکن ایک اور جگہ پر یہ روایت ملتی ہے حضرت عمر ہی سے کہ آپ کے دور میں ہی ایسا ہوا۔ پھر یہاں تک ملتا ہے کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ایک بچے کے بارے میں تو اس کا نام مجھے یاد نہیں، وہ کہیں پڑھیں کہ آپ کے بہت چھوٹی عمر میں اس نے قرآن حفظ کر لیا اور وہ عورتوں کی امامت کرایا کرتا تھا۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت بھی عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے اگر قرآن حفظ کیا ہوا ہے، ادروائز تو قرآن حفظ کر کے صرف خود پڑھ لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں، پھر آپ کتاب سے ہی پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ حفظ کر کے تو سناتے نہیں، تو اصل چیز یہی ہے کہ انسان اپنی نمازوں میں بھی پڑھے، اور تنہا تو پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور عام دنوں میں بھی اتنا وقت نہیں ہوتا، تو رمضان میں کم از کم اس کا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے تو اس طرح ایک دور بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی بھی کسی بستی میں حافظ نہیں ہے تو وہ صرف اس لیے اس عمل کو نہ ترک کرے، وہ کیا کرے، وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے حضرت عائشہ کے جو غلام زکوان تھے وہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ کہ کتنی رکعت ہے، تو اس میں صحیح ترین روایت تو وہی ہے جو حضرت عائشہ کی ہے 11 رکعتوں والی، اور ایک میں 13 کی بات بھی ملتی ہے، اور وہ اس صورت میں جب وتر میں اضافہ ہو جائے، وتر کی تعداد بڑھ جائے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ائمہ سے جو چیزیں منقول ہیں وہ 11 بھی ہیں، 21 بھی ہیں، 20 بھی ہیں، 23 بھی، 36 بھی، 39 بھی، 40 بھی، 38 بھی، 34 بھی، 24 بھی، 16 بھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ چونکہ نفل نماز ہے اس لیے کسی نے کچھ کیا اور کسی نے کچھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے آپ خود پڑھ چکے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر کوئی شخص سنت کو فالو کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ ہی کے طریقے کو دیکھے، لیکن اگر کوئی اپنی انفرادی عبادت ویسے ہی نوافل وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر پابندی نہیں، وہ 40 بھی پڑھ لے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن عروہ بن زبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی وذلک فی رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی تھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا، یعنی وہ جو جماعتیں کرائی تھی نا 3 دن، وہ رمضان کا واقعہ ہے۔ وحدثني یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب اخبرنی عروہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بیچ میں گھر سے نکلے، فصلی فی المسجد، تو آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، وصلی رجال بصلاتی، تو لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی، فاصبح الناس فتحدثوا، جب صبح ہوئی تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، فاجتمع اکثر منہم فصلوا معہ، تو پچھلے دن سے بھی زیادہ لوگ رات کو جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ جماعت سے یہ نماز پڑھی۔ فاصبح الناس فتحدث، صبح ہوئی تو لوگ پھر بتانے لگے، وہ چین ری ایکشن شروع ہو گیا، جس کو پتہ چلا اس نے آگے بات پہنچائی۔ فتحدثوا فکثر اہل المسجد من اللیلۃ الثالثہ، تو تیسری رات تو اور زیادہ لوگ آ گئے، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بصلاتہ، آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ فلما کانت اللیلۃ الرابعہ، جب چوتھی رات آئی، عجز المسجد عن اہلہ، مسجد اپنے لوگوں سے عاجز آ گئی، یعنی جگہ نہ بچی اس میں۔ حتی خرج لصلاۃ الصبح، تو آپ آئے ہی نہیں، کیونکہ آپ جو دیکھ رہے تھے کہ ہر روز کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو یہ فکر ہوئی کہ یہ تو فرض کے درجے پہ جا پہنچے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو سارا مہینہ کرواتے، آپ نے کرانا جب شروع کی تو یہ مشکل پیش آئی، اس لیے آپ نے جانا ہی بند کر دیا۔ اور آپ کئی موقعوں پہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں سے ایک دم ودرا کر جاتے تھے، اور ہمیشہ خوف یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے اس کی پابندی کر لی تو لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے، خصوصاً جو اجتماعی کام ہوتے تھے، انفرادی حیثیت میں نہیں، اجتماعی حیثیت میں۔ اس کی آگے مثالیں دیکھیں گے آپ۔ پھر آپ کب نکلے نماز کے لیے؟ خرج لصلاۃ الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد، پھر جب فجر مکمل ہو گئی تو آپ لوگوں کے پاس آئے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تشہد پڑھا۔ ثم قال اما بعد فانه لم يخف علي مكانكم، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ اما بعد خطبے کی دلیل ہے، یہ ایک علامت ہے کہ یہ خطبہ تھا، صرف گفتگو نہیں تھی آپ کی انفرادی۔ فإنه لم يخف علي مكانكم، آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارا حال مخفی نہیں ہے، یعنی مجھ پر تمہارا شوق اور تمہارے لگن اور تمہارا یہاں پر موجود ہونا جو ہے، مکانکم تمہارا موجود ہونا، یہ مجھ پر مخفی نہیں تھا۔ مجھے ایسا نہ سمجھو کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ تم لوگ آج اکٹھے ہوئے ہو تو اس لیے میں گھر سے نہیں نکلا، مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں پر ہو۔ ولکنی خشیت، لیکن مجھے ڈر ہوا، ان تفترض علیکم، کہ تم پہ نماز فرض ہو جائے گی، فتعجزوا عنہا، تو تم اس کے ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ گے۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، والامر علی ذالک، اور معاملہ اسی حال پر تھا، یعنی یہی کیفیت تھی۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن سعید المقبری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ کس طرح تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، فی رمضان، رمضان میں، یعنی رمضان میں آپ، اشارہ یہی تھا کہ تراویح وغیرہ کیسے پڑھتے تھے۔ فقالت، تو وہ کہنے لگیں، یعنی اب یہ سوال جو ہے یہ عام نمازوں کے بارے میں نہیں ہے، فی رمضان کا لفظ آیا ہے، کہنے لگی ما کان یزید، آپ نہ زیادہ کرتے تھے، فی رمضان، رمضان میں، ولا فی غیرہ، اور نہ اس کے علاوہ، علی 11 رکعۃ، 11 رکعتوں سے زیادہ، یعنی اعتدال کے ساتھ آپ نے ہمیشہ اسی طرح نماز پڑھی۔ یصلی 4،
4 پڑھتے فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، مت پوچھو ان کا حسن اور ان کا طول، یعنی کتنی لمبا قیام ہوتا تھا ان میں. ثم یصلی 4، پھر 4 پڑھتے فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، تو مت پوچھو ان کے حسن اور ان کی لمبائی یا طوالت کے بارے میں. ثم یصلی 3، پھر 3 پڑھ لیتے یعنی وتر. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنام قبل ان توتر، کہ آپ سو جاتے ہیں وتر سے پہلے ہی؟ قال یا عائشہ، اے عائشہ، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل سنت تو یہ 11 رکعتیں ہی بنتی ہے، لیکن باقی کا پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور جو ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی، اس میں ضعف ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے. یعنی جب آپ 11 سے زیادہ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو لمٹ نہیں کریں، جو آپ کی توفیق ہو پھر آپ پڑھ لیں. یعنی آپ لوگوں کو اس شدت کے ساتھ کہیں کہ نہ آپ 20 سے کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، تو نفل نماز میں تو ویسے بھی یہ شدت جائز نہیں ہے. اگر کسی کی طبیعت خراب ہے یا کوئی بیمار ہے تو اس موقع پر بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن صحابہ کرام کا شوق ایسا ہوتا تھا کہ بیماری اور طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی بعض اوقات ٹیک لے کے نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن چھوڑتے نہیں تھے کہ یہ ایک چانس ہے، یہ ایک دولت ہے جو مل رہی ہے، اور رمضان کے بعد یہ چانس نہیں رہے گا، اور کوئی پتہ نہیں اگلا رمضان زندگی میں آتا ہے یا نہیں آتا. کیونکہ کتنے ہی لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ نہیں ہیں، اور ہمیں اپنا بھی کچھ پتہ نہیں. باب فضل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی فضیلت. وقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی قرآن کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. الی آخر السورہ، سورت کے آخر تک. قال ابن عیینہ، ابن عیینہ کہتے ہیں، ما کان فی القرآن وما ادراک، کہ جہاں قرآن میں یہ آیا ہے کہ وما ادراک فقد علمہ، تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی. وما قال وما یدریک فانہ لم یعلم، تو وہ بات آپ کو نہیں بتائی گئی جہاں وما یدریک آیا. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان قال حفظناہ وانما حفظ من الزہری. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ ہم نے اس کو حفظ کیا. یہاں بھی اور بھی روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور ان کے جو شاگرد تھے وہ احادیث کو بھی زبانی یاد کیا کرتے تھے جس طرح قرآن کی آیتیں یاد ہوتی. محدثین کا عام طریقہ یہ تھا کہ جب وہ مجلس حدیث کا اختتام ہوتا نکل جاتے تو جو طالب علم ہوتے تھے وہ نہیں نکلتے تھے، وہ بعد میں بیٹھ کر ان احادیث کو نمبر 1 اگر لکھی ہوئی ہیں تو کمپیئر کرتے تھے استاد کی اصل کے ساتھ یا ان نسخوں کے ساتھ جن کی طرف استاد اشارہ کر دے کہ فلاں فلاں نسخہ جو ہے وہ میں نے پڑھا ہے اور وہ درست ہے، اور اس کے مطابق اپنی کتاب کو تم بھی درست کر لو. اور اس کے ساتھ اور کیا ہوتا کہ اس کو یاد کرتے اور پھر یاد کر کے ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں ٹیبلز رٹ کے سناتے ہیں. دیکھیں ہمارے بچے کلاس 1 2 3 میں کافی ٹیبلز یاد کر لیتے ہیں، کیا اتنی ہی صورتیں بھی یاد کرتے ہیں؟ حدیث کی تو میں بات ہی نہیں کرتی، اس لیے کہ جب صورتیں ہی یاد نہیں تو حدیثیں کہاں یاد ہوں گی. اور ہم کہتے ہیں ہائے بچہ ہے بیچارہ معصوم، اتنا بوجھ نہ ڈالو اس پر. ہاں، کتابوں کا بوجھ کلاس 1 کے بچے کا جو بستہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس کی ہمت اور وسعت سے. بہت کم ماؤں کو ترس آتا ہے، لیکن جب قرآن پکڑتے ہیں تو ترس آنا شروع ہو جاتا ہے. محبت جو ہوئی اپنے بچوں سے، اللہ ایسی محبت سے بچائے. عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے روزے رکھے رمضان کے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تابعہ سلیمان بن کثیر عن الزہری. باب التماس لیلۃ القدر فی السبع الاواخر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، التماس ہوتا تلاش کرنا، ڈھونڈنا آخری 7 راتوں میں. ان حدیث کے پڑھنے سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ اس میں بہت مختلف قسم کی روایات آئیں، کہیں 7 کا، کہیں 10 کا، کہیں اور اس طرح کی علامات آئیں گی. تو بات یہ کہ ہمیں کوئی حتمی بات نہیں بتائی گئی. اور وہ کیوں نہیں بتائی گئی؟ تاکہ ہم آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں اور کسی ایک رات پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے، ارو لیلۃ القدر فی المنام، دکھائے گئے لیلۃ القدر نیند میں، فی السبع الاواخر، آخری 7 راتوں میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارا رؤیاکم، ارا میں سمجھ رہا ہوں یا یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر، کہ تمہارا خواب متفق ہو گیا ہے یا باہم ملتے جلتے ہیں
آخری 7 راتوں میں، یعنی سب کے سب خواب، یعنی بہت سے صحابہ کرام کے ایسے خواب آئے تھے، کہتے کہ تم سب کے خواب میں دیکھتا ہوں کہ آخری 7 راتوں کے متفق ہیں۔ فمن کان متحریھا، تو جو کوئی اسے تلاش کرنے والا ہو، تحری یاد ہوگا آپ کو، فلیتحرھا فی السبع الاواخر، تو اسے چاہیے کہ وہ تلاش کرے آخری 7 راتوں میں۔ تو اس طرح آخری 7 راتوں میں کیا ہوگا، 21 اور 23 نہیں رہ جائیں گی، 25 27 29 بن جائیں گی۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ 21 سے آگے 7 شامل ہو جائیں گی اور 29 تک آ جائیں گی۔ حدثنا معاذ بن فضالہ حدثنا ہشام عن یحییٰ عن ابی سلمہ قال سألت ابا سعید وکان لی صدیقا، یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری سے پوچھا اور وہ میرے دوست تھے۔ فقال، تو وہ کہتے ہیں، اعتکفنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اعتکاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، العشر الاوسط، درمیانے عشرے میں، من رمضان، رمضان کے، یعنی 11 سے لے کر 20 تک۔ فخرج، تو آپ نکلے، یعنی اعتکاف یا معتکف سے، صبیحۃ 20، صبح کو 20 تاریخ کی، فخطبنا، آپ نے ہم کو خطبہ دیا، وقال، اور فرمایا، انی اریت لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، ثم انسیتھا، پھر مجھے بھلا دی گئی، او نسیتھا، یا میں اسے بھول گیا، فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر، تم تلاش کرو اس کو آخری عشرے میں، تاک راتوں میں، وطر تاک۔ وانی رأیت انی اسجد فی ماء وطین، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی خواب میں نے جب لیلۃ القدر دیکھی تو اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ سجدہ کہاں تھا؟ کیچڑ پر، کیونکہ مٹی پاک ہوتی ہے، اس لیے کیچڑ سے وہ نہ سمجھے جو ہمارے بازار میں ہوتا ہے۔ فمن کان اعتکف معی، تو جو میرے ساتھ اعتکاف کرے، فلیرجع، تو اسے چاہیے کہ لوٹ آئے، یعنی جس نے میرے ساتھ 10 دن درمیان کے عشرے کا اعتکاف کیا، وہ گھر نہ جائے، واپس آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخری عشرے میں تھی نا، تاکہ وہ آخری عشرے کی اس رات کو پا سکے۔ فرجعنا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم واپس لوٹ گئے۔ وما نرى في السماء قزعة، اور ہم نے آسمان پر کوئی بادل نہیں دیکھا اس وقت۔ فجاءت سحابة، ایک بادل آیا، فمطرت، برس پڑا، حتى سال، یہاں تک کہ بہہ پڑی، سقف المسجد، مسجد کی چھت، وكان من جريد النخل، اور وہ کھجور کی شاخوں سے تھی، سال یسیل السیل، سیلان، سیلاب وغیرہ اسی سے، تو بہہ پڑی مسجد کی چھت، جبکہ وہ کھجور کی شاخوں سے تھی، ٹہنیوں سے تھی۔ وأقیمت الصلاة، اور نماز قائم کی گئی۔ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یسجد فی الماء والتین، کہ لٹرلی سجدہ کر رہے ہیں، کہاں پر؟ پانی اور مٹی میں۔ حتی رأیت اثر التین فی جبہتہ، یہاں تک کہ میں نے مٹی کا نشان آپ کی پیشانی پر بھی دیکھا۔ تو اس سے انہوں نے کیا اندازہ لگایا کہ وہ خواب آپ کا سچا تھا، اور آج ہی کی رات جب بارش برسی تو وہ لیلۃ القدر تھی۔ اسی لیے لوگ عموماً اس نشانی کو اب بھی یاد کرتے ہیں، اور اگر کسی رات کوئی فوار یا قطرے چند پڑ جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ نشانی ہے اس کی، اور آج لیلۃ القدر تھی۔ لیکن حقیقی طور پر یہ تو نشانی آپ کے ساتھ خاص تھی، ہمیں کوئی ایسی نشانی نہیں بتائی گئی کہ آپ بھی بارش کی تلاش میں رہیں، کیونکہ بعض علاقوں میں بارش نہیں بھی ہو سکتی لیکن لیلۃ القدر پھر بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ یہ 21ویں رات تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ 20ویں کی صبح کو خطبہ دیا، تو 20 کے بعد جو رات آتی وہ کون سی ہوتی؟ 21ویں۔ باب تحری لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فیہ عبادہ، عبادہ بن سامت کی ایک روایت آ رہی ہے کہ شب قدر کا رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ڈھونڈنا۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر حدثنا ابو سهيل عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثني ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ یجاور، مجاور ہونا یعنی اعتکاف کرنا۔ کب کرتے تھے؟ فی رمضان، رمضان میں، العشر التي في وسط الشهر، ان 10 دنوں میں جو مہینے کے درمیان میں تھے۔ فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة فامضي، پھر جب 20ویں رات گزر جاتی، ويستقبل 21، اور 21ویں رات آ جاتی، رجع الى مسکنہ، تو آپ اپنے گھر لوٹ جاتے، ورجع من كان يجاور معه، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا ہوتا وہ بھی لوٹ جاتے۔ وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، ایک رمضان میں ایسا ہو کہ آپ جس رات اعتکاف سے لوٹ آئے اس رات اعتکاف ہی میں رہے۔ فخطب الناس، اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ فأمرهم ما شاء اللہ، تو جو اللہ نے چاہا ان کو حکم دیا۔ ثم قال، پھر فرمایا،
کنت اجاور هذه العشرة، میں اعتکاف کیا کرتا تھا ان 10 دنوں میں. کون سے؟ یعنی بیچ کے 10 دنوں میں. ثم قد بدا لي ان اجاور هذه العشرة الاواخر، پھر مجھ پہ یہ بات واضح ہوئی کہ مجھے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے. فمن کان اعتکف معی، تو جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے پہلے یعنی درمیانے عشرے میں، فلیثبت، اسے چاہیے کہ رکا رہے، جمع رہے. کب؟ فی معتکفہ، اپنے ہی اعتکاف کی جگہ پر. وقد اریت هذه الليلة، پھر میں اس رات دکھایا گیا کچھ یعنی خواب میں. ثم انسیتها، پھر میں بھلوا دیا گیا. فابتغوها، اب اس کو تلاش کرو. کب؟ فی العشر الاواخر، آخری 10 دنوں میں. وابتغوها فی کل وتر، اور تلاش کرو اسے ہر طاق رات میں. وقد رأیتنی اسجد فی ماء وطین، اور میں نے دیکھا خود کو کہ میں سجدہ کر رہا ہوں پانی اور مٹی پر. فاستحلت السماء فی تلک اللیلہ، اور آسمان اس رات برس پڑا. فامطرت، یعنی خوب بارش ہوئی. فوقف المسجد فی مصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ٹپک پڑی، وقف ٹپک پڑی، المسجد مسجد، فی مصلی نماز کی جگہ پر، النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کب ٹپکی؟ لیلۃ 21 21ویں رات کو. فبصرت عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونظرت الیہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی طرف دیکھا. انصرف من الصبح ووجہ ممتلئ طینا وماء، کہ آپ صبح کے وقت جب سلام پھیر کے گھر جا رہے تھے تو آپ کا چہرہ جو تھا وہ کیا تھا؟ بھرا ہوا تھا. طینا، مٹی سے، وماء، اور پانی سے. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوا، کیونکہ ایک اور روایت میں ہے نا وابتغوا، تو حضرت عائشہ کی روایت میں کیا ہے لفظ؟ التمسوا. وحدثني محمد اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا. تیسری روایت میں کیا ہے؟ تحروا. ایک میں وابتغوا، ایک میں التمسوا، اور تیسری میں تحروا. لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر، کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. فی تاسعۃ تبقى، جب 9 باقی ہوں. فی سابعۃ تبقى، جب 7 باقی ہوں. فی خامسۃ تبقى، یا 5 باقی ہوں. یعنی طاق رات مراد ہے 21ویں 25ویں راتوں میں. حدثنا عبداللہ ابن ابی الاسود حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم عن ابی مجلس واکرمہ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی فی العشر الاواخر ہی فی 9 یمدین، کہ وہ آخری عشرے میں ہے. اور کب ہے؟ کہ جب 9 گزر جائیں. او فی 7 یبقین، یا 7 باقی رہیں، یعنی لیلۃ القدر. تابع عبد الوهاب بن ایوب عن خالد عن اکرمہ عن ابن عباس التمسوا فی 24، تلاش کرو اس کو 24ویں کو. مراد یہ کہ جب 24ویں کا دن گزر جائے.